बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तेज़ी से बदलते हुए सियासी मामलात में, सियासी माहौल में यकीनी तौर पर ये दोनों खबरें नाकाबिले यकीन नहीं है। हाँ, एक खबर ज़रूर बड़ी और नाकाबिले यकीन है कि ट्रंप का दौरा पाकिस्तान, खबर चलवाई जा रही है इस्लामाबाद के कुछ सफारती हलकों की जानिब से और वाशिंगटन में मौजूद जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसके इनिशिएटिव के हवाले से कहा जा रहा है कि ये उनका इनिशिएटिव है। ट्रंप के दौरा पाकिस्तान के हवाले से खबर में किस हद तक सदाकत है, क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं? दूसरी जानिब मारूफ मीडिया ग्रुप के मारूफ सहाफ़ी अंदर की खबर रखने का जो दावा करते हैं, उनकी जानिब से इमरान खान की रिहाई की तारीख आ गई है। 2 हफ्ते दिए गए हैं कि 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब बनी गाला में होंगे, ये दावा किया जा रहा है। ये दोनों खबरें किस तरह से इंटरलिंक हैं? क्या ट्रंप को दौरा पाकिस्तान पर राजी करने के लिए उससे पहले इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाया जाएगा और इससे पहले तमाम तर डील करने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं? ये भी इत्तलात हैं कि अडयाला के कर्नल साहब को कुछ ताज़ा तरीन अहकामात भी इमरान खान साहब के हवाले से दिए गए हैं। इमरान खान ये बात पहले भी कर चुके कि अडयाला के तमाम तर मामलात एक कर्नल साहब चला रहे हैं और इमरान खान नाम भी ले चुके बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ साहब का कि वो बराह रास्त कर्नल साहब को अहकामात देते हैं और बकौल इमरान खान के तमाम तर मामलात को अडयाला जेल इंतज़ामिया की बजाय जो वो कर्नल साहब हैं वो जनाब इन मामलात को चला रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक वीडियो रखना चाहूँगा ताकि इन कर्नल साहब के मुतल्लिक तमाम तर सूरत हाल आपके लिए वाज़े हो सके। फिर आपको लेकर चलता हूँ उस बड़ी सफारती खबर की जानिब जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरा पाकिस्तान के हवाले से है और इमरान खान की रिहाई के हवाले से है, जो कि यकीनन आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आएगी इंशाअल्लाह। पहले ये ऑडियो और वीडियो सुनिए जनाब मीना खान आफरीदी सूबाई वजीर क्या कह रहे हैं जनाब जी। तक कि हमारी मीटिंग इमरान खान से साहब से ना कराई जाए, ये फिरगौन जो बने बैठे हैं, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है 47 से, जो कि अपने आप को खुदा समझते हैं, तुम खुदा नहीं हो। वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। तुमसे पहले भी बहुत आए, तुमसे बाद में भी बहुत आएंगे, उनका हशर देख लो। ये समझते हैं कि जो इनकी चलेगी, एक कर्नल को बिठाया हुआ है वहां पे अडयाला जेल के अंदर, वो कठपुतली की तरह तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहा है। इमरान खान साहब से किसी को मिलने नहीं दे रहा। ये समझता है कि उसको तोड़ देगा, तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे जैसे बहुत से आएंगे, चले जाएंगे, वो टूटेगा नहीं। वो इस मुल्क का लीडर है। तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए, आगे भी आएंगे और चले जाएंगे। तुम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो टूटेगा नहीं। अब ज़रा आज के दिन की गई पिछली दोनों वीडियोस के ऊपर गौर कीजिए जो इस मजदूर साफ़ी ने आपके सामने रखी कि इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तमाम तर हरबे इमरान खान के हवाले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं लेकिन वो मर्द कलंदर टूट नहीं रहा और आपके लिए बार बार यही पैगाम भिजवा रहा है कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है पाकिस्तान। इसी दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट होती है जनाब, और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्म के इमरान खान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके हुक्म के ऊपर जनाब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अहम तरीन जो ओहदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनमें जनाब फौरी तौर पर अहम तरीन और बड़ी तब्दीलियाँ कर दी जाती हैं। जी हाँ, और ये अहकामात जनाब इमरान खान साहब की जानिब से जारी किए जाते हैं और कहा जाता है जनाब कि आज तकरीबन जो है वो हर एक ओहदा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ पर वो इमरान खान के अहकामात के ऊपर वहाँ पर वो तमाम तर जो ओहदे हैं वो हंगामी तौर पर जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर नए ओहदों के हवाले से नई तैनातियाँ करेंगी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पेशावर से ये खबर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ को हटा दिया गया। जी हाँ, एलामिया जारी किया गया आपसे थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की तंजीम 9 का फैसला किया गया है
اور صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ریجنل صدور اور جنرل سیکرٹریز کو ہٹا دیا گیا ہے۔ نئے عہدیداروں کی تقرری کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا، اور اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کے احکامات کے مطابق حکومتی عہدے رکھنے والے پارٹی عہدے نہ رکھیں۔ جی ہاں، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے، یہ سلسلہ خیبر پختونخوا تک محدود نہیں رہے گا۔ بدلتے ہوئے ماحول کے اندر جہاں عمران خان کے مخالفین اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں، عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے بھی تمام تر پولیٹیکل تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حکومتی عہدے ایک جگہ ہوں گے، دیگر جو عہدے ہیں وہ دوسری جگہ ہوں گے، پارٹی عہدے، کیونکہ ایک پلان ہے رمضان المبارک کے بعد کہ اگر اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا، جو کہ خبریں میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، تو پھر ایک بھرپور تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے گی، خیبر پختونخوا سے اس کا آغاز کیا جائے گا، اس کے بعد پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے بالکل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی طرز پر وہاں بھی تبدیلیاں کر کے پھر کشمیر اور گلگت بلتستان یعنی پورے پاکستان کے اندر اسلام آباد سمیت جتنی ساتوں اکائیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف، ان ساتوں اکائیوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، اور یہاں پر تمام تر جو تنظیمی عہدے ہیں، تمام تر جو پارٹی عہدے ہیں اور جو حکومتی عہدے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ جو کرنے کا سلسلہ ہے۔ حکومت تو خیر صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہے، دیگر جگہوں پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں پر جو ہے ایک جھکڑ، ایک آندھی آئے گی نئے عہدیداروں کے حوالے سے، اور وہ تمام عہدیدار جو کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کر پائے، اور وہ تمام ایم این اے ایم پی ایز بھی ایون جو کہ جیتے لیکن وہ کوئی کردار ادا نہیں کر پائے، ان کی ایک باقاعدہ طور پر فہرست مرتب کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر آپ کا فیڈ بیک بھی آنا چاہیے، آپ نے رائے بھی دینی ہے کہ جناب یہ جو اقدام ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کس طرح سے ایک بار پھر مین سٹریم کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو لے کر آئے گا، یا اس کی ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات جو ہیں وہ نچلی سطح پر موجود ہیں، لیکن عمران خان ہمیشہ سے ایسے مشکل حالات کے اندر ہی دلیرانہ فیصلے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک دوسری چیز یہ کہ آج ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جناب تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 70 کے قریب جو ارکان ہیں جناب ان کی ضمانتوں کے حوالے سے اطلاعات ہیں، یہ خبر بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے تک جناب ہم تک پہنچی ہے۔ آج تقریباً 70 لوگوں کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور ہوئی ہیں، اور ایک میسج، ایک پیغام اس کے اندر یہ دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب یہ ضمانتیں اور یہ رہائیاں جو ہیں وہ اوپر والی سطح پر بھی پہنچ سکتی ہیں کارکنان کے علاوہ، اگر آپ ہمارے کچھ مطالبات مان لیں، کیونکہ بڑے لمبے عرصے سے لاہور کے اندر پارٹی قیادت، اہم ترین مرکزی قیادت جو ہے وہ جناب جیلوں کے اندر ہے، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، چاہے وہ اعجاز چودھری ہوں، یاسمین راشد ہوں، عمر چیمہ ہوں، دیگر لوگ ہوں، عمران خان تو خیر ہیں ہی، ڈٹ کر اس تمام تر ظالمانہ ماحول کا وہ جناب اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے ایک پیغام چند دن پہلے خیبر پختونخوا حکومت کو پہنچایا گیا تھا کہ آپ نے جناب ڈٹ کر کرنا ہے کام، اور ڈرنا آپ نے کسی سے نہیں ہے۔ اگر پنجاب کے اندر پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے لیے خصوصی طور پر ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں کہ وہ وفاق کو ساتھ میں لائے بغیر، یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر، یا ان کی اجازت کے بغیر براہ راست طور پر صوبے کے جو ہے وہ منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے دوسرے ممالک کا دورہ کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات کر سکتی ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے افغان قونصل جنرل کی ملاقات ہوئی ہے، اور سرحد جلد کھولنے پر اتفاق ہوا ہے، اور جناب یہ ملاقات علی امین گنڈا پور سے افغان قونصل جنرل حافظ محب اللہ شاکر نے کی ہے، جس میں رمضان اور عید الفطر کے پیش نظر سرحد کو جلد از جلد کھولنے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور صوبے میں مقیم جو افغان شہری ہیں ان کے مسائل بھی زیر غور آئے، اور وزیر اعلیٰ نے بھی یہ کہا کہ پاک افغان سرحد کو جلد کھولنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے افغان سفارت خانہ بھی اپنا کردار ادا کرے، اور دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے یہ جو علاقائی امن ہے، اور صوبائی سطح پر ہم نے افغان حکومت سے مذاکرات کے لیے جرگہ تشکیل دے دیا ہے، وفاقی حکومت کی طرف سے جرگے کے ٹی او آرز کی منظوری کا انتظار ہے، اور جناب افغان باشندوں کو صحت و تعلیم کارڈ کی فراہمی کے لیے بھی بین الاقوامی اداروں سے بات ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایک بیان آتا ہے جناب بیرسٹر سیف صاحب کا کہ ہنگامی بنیادوں پر ہم وفد کو افغانستان بھیجنا چاہتے ہیں، وفاق ٹی او آرز کی فوری طور پر منظوری دے۔ جی ہاں، یہ بات مشیر اطلاعات ہیں کے پی کے بیرسٹر محمد علی سیف، انہوں نے کی ہے کہ کے پی حکومت ہنگامی بنیادوں پر وفد افغانستان بھیجنا چاہتی ہے، وفاق افغانستان سے بات چیت کے لیے ٹی او آرز فوراً منظور کرے اور جناب تاخیر نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت خیبر پختونخوا حکومت کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے، وفاق دہشت گردی جیسے اہم مسئلے پر سیاست کرنے سے گریز نہ کرے۔ آگے چل کر بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا کہ وفاق کو پنجاب اور سندھ کے وزراء اعلیٰ کے بیرونی دوروں پر کوئی اعتراض نہیں، مریم نواز بھارت سے اسموک ڈپلومیسی کر سکتی ہیں، تو دہشت گردی جیسے اہم مسئلے پر خیبر پختونخوا حکومت کو افغانستان سے بات چیت میں کیا حرج ہے؟ وفاق کی دوغلی پالیسی سے صوبے کا
احساس محرومی بڑھ رہا ہے۔ یہ میں نے خبر بیک گراؤنڈ کے طور پر اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جناب کیونکہ اگر مریم نواز صاحبہ دورے کر سکتی ہیں تو کے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیوں وفاق کو اعتماد میں لیے بغیر یا ان سے ہٹ کر اپنے صوبے کے معاملات جو ہے وہ نہیں کر سکتی دوسرے ممالک کے ساتھ؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ جناب اس وقت کیونکہ اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب دیکھیے جو ہے وہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر جناب وہاں سے افغان باشندے آ گئے اور ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا اور دہشت گردی جس سے بڑی اچھا کہ حالانکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی پالیسی تھی، اس وقت اپوزیشن کے سامنے تمام تر چیزیں رکھی گئی، عمران خان صاحب کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈالی جا رہی ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب کا تو 20 22 23 24 25 برسوں سے برسہ برس سے یہی موقف ہے کہ یہ جو کچھ ہوا وہاں پر پہلے افغان جہاد کے نام پر، اس کے بعد پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر، اس کا پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، ہماری جنگ نہیں تھی۔ پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب نے، بعد میں جنرل مشرف صاحب نے جو کچھ وہاں پہ کیا وہ دونوں ظاہری بات ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، اور اب سارا کچھ جو گند ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر، اور بالخصوص سیاستدان بھی نہیں بلکہ صرف سارے سیاستدان نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو چن کر اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ مراد سعید صاحب کی جانب سے مسلسل اس معاملے کے اوپر الارم کیا جاتا رہا ہے وفاقی حکومت کو بھی، اہم ترین طاقتور حلقوں کو بھی، کہ صوبے کے معاملات دیکھ لیجئے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو حالیہ دہشت گردی بھی ہوئی جو ہے وہ کوڑا خٹک والی، مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے شہید ہوئے، اس کے ساتھ بھی لنک کیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو کہ معاملات کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں بعض حلقے افغانستان اور پاکستان کے اندر، اور نشانہ اس کا الٹیمیٹلی وہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کو بنانا چاہتے ہیں۔ اس ماحول کے اندر عمران خان نے دلیرانہ طریقے سے انہیں سیاست کرنے کا جو ہے وہ احکامات دیے ہیں، اور یہ جو دونوں خبریں ہیں یہ اسی تناظر سے جناب میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ چند دن پہلے عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ فیکٹ اینڈ فگر پیش کیے تھے کہ کس طرح ہزاروں لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، نوجوان چھوڑ کر چلے گئے، اور لاکھوں جناب اگر وہ تمام تر پچھلے 3 سالوں کا جائزہ لیا جائے اور ہزاروں اگر چند ماہ کا، اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ جناب برما کے سرحدی علاقوں میں 500 سے زائد پاکستانی نوجوانوں کے جبری قیدی بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس میں درجنوں خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور کیوں یہ کیوں جا رہے ہیں پاکستان سے؟ سوچنا چاہیے نا۔ وہ جو ایک کول بھی حضرت عمر فاروق کا کہ اللہ نے انسان کو آزاد جو ہے پیدا کیا اور آزاد ہی جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے، آزادی جو ہے وہ ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ نوجوان آن لائن جعلی بھرتیوں کے اشتہارات دے کر روزگار کی تلاش میں پہلے تھائی لینڈ پہنچے، پھر سرحدیں پار کروا کر غیر قانونی طور پر انہیں برما لے جایا گیا، وہاں ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے، مختلف بیگار کیمپوں میں ہیں، ان سے غیر قانونی کام زبردستی کرائے جا رہے ہیں، جعلی کریڈٹ کارڈ اسکیمیں، آن لائن دھوکہ دہی اور کرپٹو کرنسی کے جرائم اور مالیاتی جرائم اس قسم کی، اور وہاں پر عملداری مکمل طور پر ختم ہے۔ یعنی یہ تو صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی کہ پاکستان سے نوجوان اس قسم کے یعنی پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو کہ مطلب آئے دن پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند، ڈیجیٹل اکانومی کو آپ عمران خان کے بوکس میں تباہ کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آپ مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، نیب کے چیئرمین نے بھی چند دن پہلے یہ بات کی اور عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی، اور دوسری طرف کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے جی نوجوان تو جناب بڑے جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہیں ڈٹ کے، اور جو پاکستانی معیشت ہے وہ آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس طرح سے پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جتنا مرضی یہاں پر وہ پڑھ لکھ جائیں، کسی دن کچھ انہیں پتہ نہیں ہے کہ انصاف ان کے ساتھ ہوگا، قانون ان کے اوپر عمل کرے گا، جو ہے وہ ان کے جو ان کی صلاحیتیں ہیں کیا اس طرح سے انہیں جاب ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لے کر جاتی ہیں یہاں سے پاکستان سے نوجوانوں کو، کیونکہ یہاں پر وہ سمجھتے ہیں انصاف نہیں ہے اور قانون نہیں ہے، ان کے مینڈیٹ کی توہین ہوئی ہے۔ دوسری جانب جناب یہ جو دونوں خبریں ہیں، ایک عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور اہم ترین میڈیا گروپ کے اندر کی خبر رکھنے والے صحافی کا یہ دعویٰ، یہ مزدور صحافی آپ کو اس سے پہلے یہ بات بتا چکا کہ عمران خان کی ممکنہ ڈیل کے حوالے سے یہ خبریں چلوائی جاتی ہیں، اور اب بھی اسی قسم کا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وہ رہا ہوں گے، اور پھر یہ خبر آتی ہے جناب کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر چند دن پہلے بھی، آج شاید اپنی پہلی ویڈیو میں یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اعلیٰ سیاسی یا عسکری شخصیت کے دورہ پاکستان کے لیے، امریکہ سے دورہ پاکستان کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان سے امریکہ جانے کے لیے پاکستان کی اعلیٰ سطحی عسکری یا سیاسی کو جو قیادت ہے ان کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسی حوالے سے آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ برطانیہ کا دورہ بھی کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے امریکی سفارتکار اور برطانوی جو سفارتکار ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور اب یہ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کے جو سفارتی حلقے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور واشنگٹن کے اندر جو موجود
پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس کے ذریعے وہاں کے کچھ سورسز، وہاں کے کچھ لوگ، وہاں کے کچھ حلقے وہ جو قریبی تعلق رکھتے ہیں امریکن سرکلز کے اندر، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جناب کہ اس بات کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں، پاکستان کے لیے کوئی خاص پیکج لے کر آئیں، اور پھر اس کانٹیکسٹ کے اندر اس بات کا تاثر دیا جائے کہ جناب ہم عمران خان صاحب کو اس حوالے سے رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کوئی ڈیل یہ امریکہ کے ساتھ اب اس حوالے سے بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہاں سے جو آنے والی اطلاعات ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے کالم بھی لکھوائے گئے تھے جناب سہیل وڑائچ کی جانب سے، دیگر لوگوں کی جانب سے، کہ جناب سعودی عرب جب لے گیا تھا نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے مفت تیل دیا تھا، تو امریکہ عمران خان کے بدلے اگر عمران خان کی وہ رہائی چاہتا ہے تو پاکستان کو کیا دے گا، یعنی اس قسم کے مخصوص صحافیوں کے ذریعے اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کو کسی ڈیل کا نتیجہ بنایا جائے، حالانکہ امریکہ کی جانب سے تمام معاملات پر صاف صاف انکار ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دورہ تو بعد کی بات ہے، دیکھا جائے گا ہم آتے ہیں یا آپ آتے ہیں، پہلے فوری طور پر آپ نے آئین قانون اور جمہوریت کے اوپر عمل کرنا ہے، اور عمران خان سمیت جو سیاسی اسیران ہیں انہیں فوری طور پر آپ نے رہا کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔